बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल मुमतहिना। मुमतहिना का मतलब है कि इन खवातीन को जांच परख लो। अब ये किन खवातीन का जिक्र किया जा रहा है? ये इन खवातीन का जिक्र किया जा रहा है जो कि हिजरत करके इस्लाम के लिए मक्का से मदीना आई। तो ये कहा गया कि इन खवातीन को जांच लो कि ये वाकई मोमिन खवातीन है, और ये नमाज पढ़ने वाली हैं, रोजा रखने वाली हैं, ज़कात देने वाली हैं, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली हैं। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इनसे बैत ले लो, और फिर इनसे बैत ले लो और इनको इस्लाम में दाखिल कर दो। तो ये उन खवातीन का जिक्र है। और मुमतहिना का मतलब है कि इन खवातीन को जांच परख लो। ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। ऐ ईमान वालों, मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। तुम इनसे मोहब्बत की पींगे बढ़ाते हो, हालांकि जो हक तुम्हारे पास आया वो इसका इनकार कर चुके हैं। खुदा के रसूल को और तुम्हें महज लिए वतन से निकाल देते हैं कि तुम अपने रब अल्लाह पर ईमान लाए हो। तुम इन्हें राजदाराना दोस्ती के पैगाम भेजते हुए अगर मेरी राह में जिहाद के लिए और मेरी रजा की तलब के लिए निकलते हो। दराज ही कि मैं जानता हूँ जो तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो। तो सोचो कि क्या करते हो, और हकीकत ये है कि तुम में से जो ये करते हैं वो सीधी राह से भटक गए। इनका रवैया तो ये है कि अगर तुम्हें पा जाएं तो तुम्हारे साथ दुश्मनी करेंगे और तुम पर अपने हाथ चलाएंगे और अपनी जबानें भी कि तुम्हें आजाद पहुंचाएं, और यही चाहेंगे कि तुम भी काफिर हो जाओ। इनसे पूछो, इसलिए कि तुम्हारी ये कराबतें और तुम्हारे आल औलाद हरगिज तुम्हारे काम नहीं आएंगे। क्यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे दरमियान जुदाई डाल देगा, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह इसे देख रहा है। तुम समझाना चाहो तो हकीकत यह है कि इब्राहिम और उसके साथियों में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, जब उन्होंने अपनी कौम से साफ कह दिया कि हम तुमसे और तुम्हारे माबूदों से जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो बिल्कुल ला ताल्लुक है। हम तुम्हारे मुनकिर हैं, और हमारे और तुम्हारे दरमियान अब हमेशा के लिए दुश्मनी और बेजारी जाहिर हो गई है, यहाँ तक कि तुम अल्लाह वाहिद पर ईमान ले आओ। इतनी बात के सिवा जो इब्राहिम ने अपने बाप से कही थी कि मैं आपके लिए मगफरत की जरूर दुआ करूंगा अगरचे अल्लाह की तरफ से मैं आपके लिए किसी चीज पर जोर नहीं रखता। फिर उसने उसके साथियों ने दुआ की, परवरदिगार हमने तुझ पर भरोसा किया और तेरी तरफ रुजू हुए, और हमको तेरे ही हजूर में पलट कर आना है। परवरदिगार हमें मुनकरों के लिए तख्ता मश्क ना बनने दे और हमसे दरगुजर फरमाए। हमारे परवरदिगार, बेशक तू ही बड़ा जबरदस्त और बड़ी हिकमत वाला है। इन लोगों में यकीनन तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तुम में से हर उस शख्स के लिए जो खुदा और आखिरत की उम्मीद रखता है। इस नमूने की पैरवी करो और याद रखो, जो मुंह मोड़ेंगे अल्लाह को उनकी कुछ परवाह नहीं, इसलिए कि अल्लाह बेनियाज है और अल्लाह ताला अपनी सिफात में हमागीर है। हमागीर का मतलब है कि तमाम बेहतरीन सिफात अल्लाह के लिए है। तुम ईमान पर कायम रहे तो बाइद नहीं कि अल्लाह तुम्हारे और इन मुनकर में उनके दरमियान दोस्ती पैदा कर दे और इन्हें भी ईमान की तौफीक दे जिन्हें आज तुमने जिनसे आज तुमने दुश्मनी ली। अल्लाह बड़ी कुदरत वाला और अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ भलाई और इंसाफ का बर्ताव करो जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग नहीं की और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह जिस बात से तुमको रोकता है वो ये है कि तुम उन लोगों से दोस्ती करो जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग की है और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है। वो तुम्हारे निकालने में दूसरों की मदद की है। वो इससे रोकता है और तुम्हें मुतनब्बे करता है कि जो इस तरह के लोगों से दोस्ती करेंगे वही जालिम है। ईमान वालों, इसी रवैये का तकाजा है कि मुसलमान औरतें जब हिजरत करके तुम्हारे पास आए तो इनकी तहकीक कर लिया करो। ये मैंने जिक्र किया कि मक्का से मदीना जो खवातीन अपना सारा कुछ कुर्बान करके हिजरत करके आती हैं, तो पहले तो तहकीक कर लो कि वाकई वो इस्लाम लेकर आई हैं। और अगर तुम जान लो कि वो मोमिनात हैं तो फिर उनको बिल्कुल भी काफिरों की तरफ ना लौटाना। यानी वो खवातीन थी कि जो काफिरों के साथ उनकी शादियां हुई थी मक्का के अंदर, तो वो इस्लाम कबूल कर लिया, उनके शौहर काफिर ही रहे, तो वो हिजरत करके किसी तरह मदीना में पहुंची। तो वो जब मदीना में पहुंची तो फिर ये बात कही कि हम तो मोमिना खवातीन बनना चाहते हैं। तो ए मोहम्मद फिर उनसे बैत ले लेना। और फिर आगे अल्लाह ताला ने ये बात कही कि वो जब तलाक हो जाए उनके शोहरों की जो काफिर है मक्का में बैठे हुए हैं, तो उनके शोहरों ने जो उनको मेहर दिए थे वो तो उनके मेहर उनको लौटा कर तुम में से जो कोई वो खवातीन आपस में शादी करना चाहें शायद मदीना के अंदर, तो वो तलाक के बाद शादी कर सकते हैं।
لیکن پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ مومنہ ہے تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے جائز نہیں، اور نہ یہ کافر ان عورتوں کے لیے جائز ہے، کیونکہ اسلام میں یہ سخت منع ہے کہ نہ تو کوئی مومنہ خاتون کسی مشرک مرد سے شادی کر سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی مومن مرد کسی شرک کرنے والی عورت سے شادی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، اور یہ کہا کہ جو کچھ کے شوہر ان پر خرچ کر چکے ہیں، یعنی مہر کو ان کو ادا کر دو، تم پر وہ پانی کے پھر ان سے ادا کر لو، بشرط یہ کہ ان کے مہر ادا کرو، اور کافی عورتوں کی عزت تم خود بھی اپنے قبضے میں رکھو، اور جو مہر تم نے ان کو دیے تھے وہ واپس تھی وہ خواتین جو مسلمان مردوں کے نکاح میں ہیں لیکن وہ کافر ہیں۔ خواتین اگر کافر ہے تو پھر مسلمان مرد اس کو طلاق دے کر مکہ تھی، اور مکہ کے جو مرد ان سے شادی کریں کافر، وہ تم نے جو ان کو مہر دیے تھے وہ تم کو دیں، اور جو انہوں نے دیے وہ بھی واپس مانگ لیں گے، اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے، اور اللہ علم ہے، اور اگر وہ راضی نہ ہو تمہاری بیویوں کے مہر میں سے تمہارا کچھ کافروں کی طرف رہ جائے، پھر تمہاری باری آئے تو جن کی بیویاں رہ گئی ان کو اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا، اور ان دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو جن پر ایمان لائے ہو۔ اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مسلمان عورتیں بیعت کے لیے تمہارے پاس آئیں اور عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، اور چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے بارے میں کوئی بہتان گڑھ کر نہیں لائیں گی، اور بھلائی کے کسی معاملے میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ ایمان والو، اس طرح ان لوگوں سے بھی دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا اور وہ بھی آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں، جس طرح یہ منکرین ان لوگوں سے جھکنے سے مایوس ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی جو لوگ قبروں میں جا چکے ہیں تو منکرین ان کو جتنا پکاریں، جتنا دعائیں کریں، ان کی جو مرضی کریں، قبروں میں جو پڑے ہوئے ہیں نہ وہ تمہاری آوازیں سن سکتے ہیں اور نہ ہی تمہاری باتوں کا جواب دے سکتے ہیں، قیامت کے دن ہی اللہ ان کو زندہ کرے گا۔ سورہ صف۔ صف کا مطلب ہے کہ ایک ہی ترتیب کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہونا، صف بندی میں کھڑے ہونا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو فرشتے ہیں اللہ کے، تم ان کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، حالانکہ وہ بھی باجماعت پورے نظم و ضبط کے ساتھ، صف بندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک بہت ناراضگی کی بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں۔ اللہ تو انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی عراق میں سب پستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پہ لائی ہوئی دیوار ہے۔ یہود کا رویہ بھی یہی تھا، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا میری قوم کے لوگوں، بار بار کی نافرمانیوں سے تم مجھے کیوں دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا آیا ہوا رسول ہوں، لیکن اس تنبیہ کے باوجود جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھ میں مبتلا کر دیا، اور اللہ ایسے نافرمانوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا، ان کی ٹیڑھ اسی طرح کامیاب رہی۔ یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، تورات کی ان پیش گوئیوں کا تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے موجود ہے، ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت عیسیٰ نے پیش گوئی کی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور تم اس کو دیکھ کر پہچاننا اور تم ان پر ایمان لے کر آنا، اور تورات کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، لیکن کرسچنز کی میجورٹی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتی ہے، لیکن جوز اس معاملے میں بہت سخت ہے۔
اور ایک رسول جس کا نام احمد ہوگا، مگر ان کے پاس جب کھلی نشانیاں لے آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یہی ٹیڑھ اب بھی قائم ہے، ذرا بتاؤ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا، خدا کے اس نور کو وہ اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کرتے رہے گا، خواہ ان منکروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس سرزمین کے تمام دینوں پر اسلام کو غالب کر دے، خواہ یہ مشرکین سے کتنا ہی ناپسند کرے۔ اے ایمان والو، میں تم کو تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے۔ یہود نے جو رویہ اختیار کیا ہے اس کے برخلاف تم صرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے، اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور بہترین گھر عطا فرمائے گا جو ہمیشہ کے باغوں میں ہوں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک دوسری چیز بھی عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو، یعنی اللہ کی مدد اور فتح جو عنقریب حاصل ہو جائے گی۔ ایمان والوں کو اس کی خوشخبری دے دو۔ ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک بڑا گروہ اپنے کفر پر جمع رہا۔ پھر ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو وہی غالب رہنے والے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الجمعہ۔ جمعہ جمعہ ہمارے لیے وہ دن جو اللہ تعالیٰ نے اکٹھے ہو کر عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس دن ہم اللہ تعالیٰ سے دعائے مناجات کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، مسلمان امت کے لیے فلاح و بہبود کی اللہ کی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ معاشرے کے ایک دوسرے کے ساتھ جو لوگ آپس میں نیبرز ہوتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ان کے مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مسائل کو بیان کرنا اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا بھی ذریعہ ہے۔ تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم۔ زمین و آسمان کی سب چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اللہ جو بادشاہ ہے بہت پاک، زبردست، بڑی حکمت والا، اس نے امیوں کے اندر ایک رسول انہیں میں سے اٹھایا۔ سورہ بقرہ کے شروع میں عظما ہماری بہن نے یہ بات کی تھی کہ یہ امی رسول کہا گیا، تو امی رسول کے بارے میں نے آپ کو یہ واضح کیا تھا کہ امی کا مطلب ان پڑھ اور جاہل نہیں ہے۔ امی کا لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے اپنی کتابیں اور رسول پیدا پہ بھیجے، جبکہ بنی اسماعیل کی طرف حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا، تو اس وجہ سے بطور لقب بنی اسماعیل کو امی کہا جاتا، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ کہا کہ جس نے امیوں میں رسول بھیجا، یعنی کہ بنی اسماعیل کی طرف رسول بھیجا۔ امی کا لفظی مطلب تو بالکل یہی ہوتا ہے کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن یہاں وہ پڑھے لکھے کے معنوں میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل کے لیے اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ ان کی طرف اللہ کا رسول پہلے نہیں آیا۔ تو اللہ نے امیوں میں ایک رسول محمد کو بھیجا جو ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اگرچہ اس سے پہلے وہ بہت کھلی گمراہی میں تھے اور امیوں میں سے ان دوسروں کو بھی جو ایمان لا کر ابھی اس میں شامل نہیں ہوئے۔ اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہود کا کیا حق رکھتے ہیں اس پر اعتراض کریں؟ جن لوگوں پر تورات لاد دی گئی پھر انہوں نے اس کو نہیں سمجھا، ان کی مثال تو اس گدھے کی سی ہے کہ جس پر کتابیں تو لاد دی گئیں لیکن اس کو پتہ نہیں کہ ان کتابوں میں کیا علم ہے۔ کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا اور ظالم ہے، اور یہ ظالم لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی ہوئے، یہودی کون ہے؟ بنی اسرائیل بن گئے ہو، اگر تمہارا گمان ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں تمہیں اللہ کو محبوب ہو تو موت کی تمنا کرو تاکہ اللہ تمہارے لیے، اگر تمہیں خیال ہے کہ جنت کے تم وارث ہو تو موت کی تمنا کرو تاکہ خدا تم کو جنت دے، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے جو آگے بھیج سکے ہیں وہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔
انہیں بتا دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تم پر یقیناً آتا رہے گی، پھر تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے وہ تمہیں بتا دے گا جو تم اعمال دنیا میں کرتے رہے۔ ایمان والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر پہچانو، اور جمعے کے دن اس کی طرف نماز کے لیے اللہ کی علی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی جلدی چل پڑو، اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو تھوڑی دیر کے لیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اور پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو خوب یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی تجارت یا کھیل تماشے کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان سے کہو جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی آئی تھی کہ وہ پورا ہفتے کا دن صرف دینی کام کریں گے، کوئی کاروبار نہیں کریں گے، کوئی تجارت نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کرم کیا اور مسلمانوں کو اجازت دی تھی کہ وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے جو کا ٹائم ہے خطبہ سنیں، 2 نفل نماز پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے رزق کو دوبارہ سے تلاش کرنے کے لیے تگودو ہے، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہی ہے آگے سورہ منافقون۔ منافق کا لفظ جو ہے وہ یہودی بنی اسرائیلی لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو کہ ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لیکن دل سے وہ مسلمانوں کے منافق تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سب سزائیں بیان کی، اور جنگ تبوک کے بعد جب انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی تھی کہ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اگر معافی مانگنے آئے تو آپ نے ان کو معاف نہیں کرنا، اور اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ نے اس کی بخشش کی دعا نہیں کرنی اور اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھانا۔ منافق اللہ نے طے کیا ہے یہودیوں کے لیے، ہم کسی انسان کو منافق نہیں کہہ سکتے، کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے کہ فلاں فلاں منافق ہے، مگر ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہمیں نہیں غیب کا علم، ہم کسی بندے کو اس کے دل کو جج نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم لوگ کسی پر یہ الزام نہیں لگا سکتے۔ تو اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، یہ منافق محمد جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق بالکل جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اللہ کی راہ سے رک گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نہایت ہی برا ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ اس یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر کچھ خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس جمع ہوئے تاکہ وہ منتشر ہو جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے سارے کے سارے اللہ کے لیے ہیں، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں، کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ گئے تو زور والے اس بے حیثیت لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ درحال یہ کہ زور و غلبہ تو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ماننے والوں کے لیے ہے، مگر منافق نہیں جانتے۔ ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں بھی ان منافقوں کی طرح اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور یاد رکھو کہ جو ایسا کریں گے وہی نقصان میں پڑنے والے ہوں گے۔ ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، پھر وہ حسرت کے ساتھ کہے کہ پروردگار تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں تیری راہ میں خرچ کرتا اور ایسا کرتا تو آج صالحین کے زمرے میں ہوتا۔ درحال یہ کہ کبھی کسی کا وقت آ پہنچے گا تو اللہ ہرگز اس کو ڈھیل نہیں دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف